बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। हम अपनी इस स्टडी का इस सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूँगा और हम कुरान मजीद और इससे मुतल्लिक जो दूसरे मबाहिस हैं, हदीस से मुतल्लिक भी और इसके साथ साथ बाइबल से मुतल्लिक उनका मुताला करेंगे। और आज हमारा Q&A सेशन नहीं होगा। ये Q&A सेशन एक नए सेशन के तौर पे आप रजिस्टर या लॉगिन करेंगे, जिसके बारे में शायद आपको पहले से मालूम है, और वो एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा। सो आज की मैं जो कुरानिक आयत है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सूरह हदीद है, विच इज द 57th सूरह ऑफ द कुरान। और इसमें जो ये आयत आई है ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने जो किताबों को नाजिल किया तो उनका मकसद क्या था। तो ये बात तो हमें मालूम है ख़वातीन हज़रात कि अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नाजिल किया तो ये उनकी अल्लाह की आखिरी रहनुमाई के तौर पे हमारे सामने है। लेकिन इससे पहले भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों के ज़माने में कुरान मजीद को मुख्तलिफ जो किताबों को नाजिल किया, तो वो उन किताबों का कुछ हिस्सा हमारे पास आज भी मौजूद है। चुनाचे हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको हम तौरात कहते हैं, वो भी मौजूद है। हमारे पास न्यू टेस्टामेंट भी मौजूद है, जिसको हम इंजील कहते हैं। अगरचे ये अपनी असल ज़बानों में नहीं है, ताहम ये तर्जुमे की शक्ल में हमारे पास आज भी मौजूद हैं। और इसी तरह ज़बूर जो हज़रत दाऊद पे नाजिल हुई वो भी हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे भी हमारे पास तर्जुमा ही मौजूद है। सो कुरान मजीद जो कि आखिरी किताब थी, वो जब नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये वो आखिरी किताब है कि जिसके जाने के बाद या आने के बाद नबूवत का जो सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जब दुनिया से रुखसत हुए तो अपने पीछे एक किताब को छोड़ गए। ये जो आयत हम आज पढ़ रहे हैं ये असल में ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने ये जो आसमानी किताबें नाजिल की, रिवील दीज डिवाइन बुक्स, तो उनके सामने ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज डिवाइन बुक्स। तो ये सूरह हदीद की आयत आपको बता रही है कि वो पर्पस क्या था। इसके अल्फाज ये हैं कि वअंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, और वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा, यानी हमने मुराद ये है ये जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे उनके साथ हमने वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा, उनके साथ अपनी किताब यानी मीज़ान नाजिल किया। आप यूँ समझेंगे जो तर्जुमा यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उनके साथ अपनी किताब यानी मीज़ान नाजिल की है, ताकि लोग हक व बातिल के मामले में ठीक इंसाफ पर कायम हो जाएं। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये देखिए कि जो बात यहाँ बताई जा रही है वो ये है कि इन तमाम जो आसमानी किताबें हैं उनका मकसद ये है कि पैगंबरों के साथ वो आईं, और उनके आने का मकसद ये है कि लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, कि वो हक व बातिल के मामले में, सच्चाई और अच्छाई के मामले में वो सीधी रास्ते पे कायम हो जाए। उनके दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हो रहे हैं तो वो इख्तलाफात जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए, और अल्लाह ताला की जो हिदायत है दैट शुड बिकम द बैरोमीटर और द डिसाइडिंग फैक्टर। सो ये है इन किताबों का मकसद, और अल्लाह ताला ने ये मकसद बखूबी हमारे सामने पूरा किया। देखिए कितने ही वो चीज़ें हैं कि जो हमारे दरमियान इख्तलाफ का बायस बन जाती हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डिसाइड द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। सो खुदावंद ताला उन सब चीज़ों के बारे में एक फैसला कुन जगह पे खड़े हो जाते हैं। एक बड़ी नुमाया मिसाल आपके सामने कानून मीरास की है, यानी ये बात कि मरने के बाद व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द रेशो इन विच द लेगेसी which is left behind, जो मीरास है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये जाहिर है कि एक ऐसी मुख्तलिफ ही चीज़ है कि जिसके बारे में पीपल हैव गॉन टू एक्सट्रीम्स, यानी बाज़ जगहों पे प्रिमोजेनिचर का कानून, जैसे आज भी बरतानिया में द एल्डेस्ट सन, अगर आप विल नहीं करेंगे तो द एल्डेस्ट सन विल बी ट्रांसफर्ड द एस्टेट। इसी तरह से बाज़ और जगहों पे टोटली विल पर ही छोड़ दिया गया है, विल यानी वसीयत पे, तो जिसके नतीजे में ना इंसाफी वजूद में आ सकती है, ना हमवारी वजूद में आ सकती है। तो इन चीज़ों में फिर अल्लाह ताला ने अपना वर्डिक्ट बताया, और देखिए बताया कि आपने अगर मीरास को तकसीम करना है तो यू हैव नो वे आउट। आई मीन यू डोंट हैव द डेटा, यू डोंट हैव द बैरोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन डिसाइड दिस। तो अल्लाह मियां कहते हैं कि वो मैं आपको बताता हूँ। सो पूरा का पूरा जो मीरास का कानून है वो अल्लाह ताला ने जब नाजिल किया तो इस उसूल पर नाजिल किया कि ह्यूमन इंटेलेक्ट विल ऑलवेज डिफर, कि हम
how do we distribute this. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو اور بہت سارے مذہبی حقائق ہیں قرآن مجید نے جب ان کو یوں سمجھ لیجیے کہ واضح کیا، ان میں سے ایک اور نمایاں جو چیز ہے جو ابراہیمک ریلیجنز کے لیے ایک بڑی اہم ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ کا صلیب دیے جانے کا معاملہ، کروسیفکشن جو تھی ان کی. تو قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کیا اور یہ کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی قرآن مجید سے پہلے اس چیز پر پردہ پڑا ہوا تھا، اور کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو صلیب دی. He was crucified, he was put on the cross and he was left to die there. یہ یقیناً صلیب تو کسی کو دی گئی، اور وہ کوئی شخص ایسا تھا جس کو صلیب چڑھایا گیا اور وہ مر بھی گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. تو وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ اس کو قتل کر سکے نہ وہ اس کو صلیب دے سکے، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، معاملہ جو ہے وہ ان پر ڈاؤٹ کریٹ کر دیا گیا، and they were never able to find out کہ اصل میں what had happened. سو یہ ایک اور اس چیز کی مثال ہے کہ بیسکلی آپ کو یہ جاننا چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ورڈکٹ آ جاتا ہے تو جو سینچریز اولڈ چیزیں ہیں at times they are decided. اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تثلیث کے عقیدے کے بارے میں کامنٹ کیا، ٹرینٹی کے بارے میں، اور یہ کہا کہ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ باندھا جا رہا ہے، وہ ایک ہی ہے. ان کے الفاظ یہ تھے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، he is the third of the three. This is what they would say, which would mean کہ بھئی خدا تو ایک ہے، لیکن اس کا جب ظہور ہوا ہے تو پھر وہ اس طرح اس سے ہوا ہے کہ the Father, the Son and the Holy Ghost، یعنی Holy Spirit بھی وہ کہتے ہیں، اس شکل میں ہوا ہے. تو اس عقیدے کو بھی قرآن مجید زیر بحث لے کے آیا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ایسے بالکل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خدا کو ایک مانیں. یہ جو آپ اس کے تین گاڈ ہیڈز میں آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے، دس از ناٹ کریکٹ. ایک اور مثال آپ دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو مثالیں دی کرسچن ہسٹری سے. اب جوئش ہسٹری کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ جو جوز آف عربیہ تھے، یعنی وہ یہودی جو عرب میں آباد تھے، ناٹ مین اسٹریم، یعنی ناٹ وہ جوز کے جو بعد میں آپ دنیا میں اور جگہوں پھیلے، لیکن جو عرب میں آباد تھے، جیسے حضرت عیسیٰ کو کرسچنز مانتے تھے خدا کا بیٹا، جوز جو تھے وہ حضرت عزیر کو، جن کو بائبل میں عزرا کہتے ہیں، وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے. ناٹ آل جوز بٹ دا جوز آف عربیہ. تو قرآن مجید نے اس پہ بھی ان جوز کو مخاطب کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خدا کے بارے میں جو آپ نے یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ عزرا اور عزیر از his son is absolutely baseless. یہ آپ نے خدا پہ تہمت باندھی ہے، خدا نے اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نہیں بتائی. اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ وہ مذہبی اختلافات ہیں کہ جو قرآن مجید نے اپنے زمانے میں رفع کیے، اور یہی وہ اختلافات ہیں جو اپنے اپنے زمانوں میں، اس طرح کے اختلافات ہیں جو اپنے اپنے زمانوں میں پچھلی کتابوں نے جو مسکنسیپشنز پھیل گئی ہوں گی ان کے بارے میں رفع کیے گئے. یعنی یہی معاملہ انجیل نے کیا. دیکھیے انجیل کی جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تورات میں، وہ یہ ہے کہ جب جوز نے تورات کے بارے میں کو ایک بالکل سے کہتے ہیں نا کہ ایک مشینی چیز بنا لیا تھا، اس کو احکام کا گورکھ دھندا بنا لیا تھا، اس کے اندر سے جو حکم کی جو اسپرٹ ہے اس کو ختم کر دیا تھا. تو حضرت عیسیٰ جو تھے ان کے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے دین کی حکمت بیان کرنے آیا ہوں. اور وہ حکمت کیا ہے کہ وہ حکمت کہ جو ان احکام کی ہے جن کو آپ آبزرو کرتے ہیں، تو واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دوز ڈائریکٹیوز. تو ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ وہ ان احکام کے بارے میں جو کنفیوژنس پیدا کر دیے گئے تھے، اور فارم کو اتنا زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا گیا تھا کہ جو اسپرٹ تھی وہ سیکریفائس ہو رہی تھی. تو انہوں نے فارم کو اور اسپرٹ دونوں کو کہا کہ دیٹ ہیز ٹو بی taken care of. If the form is important then the spirit is also equally important. تو انجیل کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ظاہر ہے it was not there in its original form. تو جو 5 بڑی کتابیں تھیں، یہ فرسٹ 5 books کہلاتی ہیں of the Old Testament. I mean they are the 5 books جو which constitute the Old Testament. تو ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو خاص طور سے جو بک آف لیوائٹیکس ہے، جس کو آپ کتاب احبار کہتے ہیں، اس میں یو ول فائنڈ کہ اتنی مشکل دین کی بعض انہوں نے ترجمے کر دیے تھے تورات کے، جو ظاہر اوریجنل تو ان کے پاس تھا نہیں. تو اس کے نتیجے میں a lot of things were just could not be understood، اور اس پہ عمل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. اور اس میں اتنی زیادہ انہوں نے قربانیوں کے بارے میں اور پینلٹیز کے بارے میں چیزوں کو انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ it had become virtually impossible
اور وہی بات ہے کہ جس طرح سے حضرت مسیح نے اپنے ہاں کہا نا کہ آپ مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نکلتے ہیں، یعنی بڑی بڑی چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ ساری توجہ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ کتنا قریب ہے اور وہ خدا کے ساتھ کتنا لگاؤ رکھتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اچھا اس نے ڈریس جو ہے وہ اپروپریٹ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے آپ کے کنٹریبیوٹ کی کہ دیکھیے دین صرف احکام کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے احکام کے اندر جو اس کے اسپرٹ ختم کر دی ہے اس کو جب تک آپ نہیں دوبارہ سے اس کے اندر سمجھیں گے تو احکام ول جسٹ بیکم میکینیکل تھنگس. تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو ہوتا ہے انجیل نے کی. اچھا اسی طرح سے تورات جو اگر آپ کہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں آ کے حضرت موسیٰ نے جو پرانی جو آپ کہہ رہی حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی شریعت اور اس سے بھی پہلے سے، اس کے اندر بہت ساری وہ چیزوں کو تفصیل سے بتایا. مثلا غلامی کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کو 7ویں سال، اس زمانے میں غلامی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دی سوسائٹی. تو in the 7th year it was ordained کہ بھائی you just cannot keep a slave infinitely. تو 7ویں سال آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے اور اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی تم جو بھی لے جا سکتے ہو ساتھ چلے جاؤ. تو پورے کے پورا ایک کانسیپٹ، ایک پیراڈائم شفٹ تھا کہ جہاں دنیا پوری کی پوری اس زمانے میں سلیو ٹریڈنگ پہ چل رہی تھی اور سلیوز ور گورننگ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نے آپ کو یہ بتایا کہ نہیں، دس از ناٹ این ایٹرنل تھنگ، ایٹ بیسٹ یو کین کیپ دیم فار 7 years. اور اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے دس واز دی اونلی سولوشن. یعنی آپ فوراً غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ان سے سروس لیں لیکن ان دا 7th year you have to release them. سو اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کتاب اپنے اپنے زمانے میں اس نے چیزوں کو درست کیا، وہ مسکنسیپشن جو پھیلی ہوئی تھی ان کو درست کیا، مذہب کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو ٹھیک کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ آگے بڑھیں اور اپنے تیر تکے اور اٹکل پچو نہ چلائیں. تو یہ وہ مقصد ہے جو قرآن کا بھی ہے، یہی مقصد تورات کا ہے، یہ بھی مقصد انجیل کا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کا بیسک مقصد یہ ہے کہ they have been revealed to set right any misconceptions, to resolve any difference of opinion. اور اسی وجہ سے اس کو الفاظ کہے گئے المیزان، یعنی حق و باطل کے درمیان یہ فیصلہ کرنے کی چیز ہے. کیا صحیح اور کیا غلط ہے اس کے بارے میں یہ اپنا ورڈکٹ دیتی ہے، اور وہ ورڈکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے شور ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہی ہم سے چاہا ہے. امیجن کہ اگر قرآن مجید آپ کو یہ فائنل ورڈکٹ نہ دے تو ہم بھول بھلائیوں میں رہیں گے، ہم کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، کبھی کسی اور جگہ پہ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں انہوں نے آپ کو یہ اعتماد دیا کہ دیکھو یہ خدا کی بات ایک ہے، اور یہ جو اختلافات ہیں ان سے نکل کے دس از دا رائٹ پاتھ دیٹ یو ہیو ٹو فالو. تو اس imagine this کہ اگر یہ نہ ہوتا تو we would have been in a lot of confusion, we would have been fighting with each other and not even having the way out کہ کیا ہے اس کے اندر صحیح رستہ. تو یہ بیسکلی آسمانی کتابوں کا مقصد ہے کہ they set you right, they set all the difference of opinions right and resolve these differences. So اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ جو سیگمنٹ ہے خواتین حضرات میں ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. اس حدیث کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. بڑی دل نواز روایت ہے کہ دوسروں کے عیب کو چھپانا، یعنی دوسروں کی جو غلطیاں ہیں ان کو چھپانا. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستر الله يوم القیامہ، سترہ اللہ یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب نہیں چھپاتا مگر قیامت کے روز اللہ اس کے عیب چھپائے گا. یعنی یہ جو صلہ ہے، آپ جب کسی کی غلطی کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں پھر آپ کی غلطیوں کو پہ پردہ ڈال دوں گا، میں آپ کی غلطیوں کو نمایاں نہیں ہونے دوں گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اور یہ ہمیں اصل میں اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ وی ہیو ٹو ایکچولی ڈاؤن پلے دا فالٹس آف ادرس. ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو نمایاں کرنا ہے. ہر انسان میں خامی ہوتی ہے، ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے. اس غلطی کو پہ ڈویل اپون کرنا، اس غلطی کے بارے میں، بیکاز اسی ہم سب کے اندر ایک ڈومیننٹ یا ڈومینیٹ کرنے کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وی وڈ لائک کہ بھی ہم کسی طرح سے سپیریئر پروو ہو جائیں. اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی غلطی ہے یا عیب ہے تو وی فیل ایلیویٹڈ کہ اچھا جی میں تو ذرا سپیریئر ہوں، میرے تو اس سے زیادہ میرے اندر زیادہ خوبیاں ہیں. تو یہ ایک انسانی کمزوری ہے،
اور اس سے ہم سب مطلب کبھی نہ کبھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. تو خداوند تعالیٰ کے پیغمبر نے دیکھیے کہاں سے معاملے کو لیا ہے اور کس طرح سے ایڈریس کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھیے آپ اگر لوگوں کے ایپ چھپائیں گے تو قیامت کے دن اللہ آپ کے ایپ چھپائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنے ہمارے عیوب ہم پر عیاں ہیں. وی نو آل آف اس کے وی نو وٹ ہاؤ ڈیپ وی آر ایٹ ٹائمز ان سرٹن بیڈ ہیبٹس ان سرٹن سنس. اور وہ زیادہ تر یہاں ان برائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندے کی اور خدا کے درمیان ہوتی ہے، جس میں کوئی دوسری کی اوفینس نہیں شامل ہوتی یہاں پہ. تو یہ جو چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کے ایپوں کو چھپایا تو اور میں قیامت کے دن آپ کے ایپ کو چھپاؤں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں آپ کے اعمال نامے میں ہیں وہ میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا، ان کو میں ختم کر دوں گا. آپ چھپانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نمایاں نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس طرح سے لیں گے کہ اس میں تخفیف کریں گے، اس میں رعایت کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ اٹس اے ہیوج اٹس لائک اے ٹارچ، ایک مشل ہے جو ہمیں دنیا میں نیویگیشن سکھاتی ہے. ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھیے دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو پکڑیں، ان کو نمایاں کریں، ہر وقت ان کو یو ٹیک دیم ٹو ٹاسک، یو کیپ آن ریمائنڈنگ دیم کہ تم کتنے نکمے ہو. نہیں، انسٹیڈ آپ ان کو ان کی اس طرح کی غلطیاں ہیں اس میں کے بجائے ان کی اچھائیوں کو انکریج کریں. Be good friends with that person, be good confidants with that person, and provide your support to that person. اور کل کو اگر آپ نے یہ اچھا رویہ اختیار کیا تو اس کے ہاں جو برائیاں ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ آپ کو اپنا نصیحت ایکسیپٹ کرنے والا مان لے اور آپ کی اس نصیحت کا اس پہ اثر بھی ہو جائے. تو یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح یہاں سے نہیں شروع ہوگی کہ آپ سب سے پہلے برائیوں کو موضوع بنا لیں، ان برائیوں پر اس شخص کی کو ڈانٹنا شروع کر دیں یا ہر وقت ان کے ساتھ اس کی سرزنش کریں. بلکہ یہ ہوگی کہ آپ اس برائی کو اچھا جب آپ کہتے ہیں نا کہ برائی کو چھپانا، اس کا مطلب نہیں کہ یو آر اگنورنگ دیٹ اور یو گوئنگ ٹو جسٹ shut your eyes from those evils or those sins. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ وہ شخص بھی خود محنت کر رہا ہے ٹو اوور کم دیٹ، اور آپ بھی اس کی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو ہیلپ ہم اور ہر ان سم ہاؤ کانکرنگ these things or these bad habits. اچھا، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں. اب جو سوسائٹی کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں تو وہاں ہمارا رویہ چھپانے کا نہیں ہوگا، وہاں تو we will have to report these sins and crimes، کیونکہ وہاں پہ پھر لوگ زیر بحث آ جاتے ہیں. اس کی ایک مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں پیش آئی وہ یہ تھی کہ ایک بہت ہی شریف انسان سے زنا ہو گیا، یعنی ایڈلٹری. اور وہ جو تھا اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جو معیار ہے ٹو پروو ایڈلٹری از ویری اسٹرینجنٹ، کہ 4 جو ہیں لوگ جب تک جسٹیفائی نہیں کریں گے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ نے زنا کی کسی پہ تہمت بھی لگانی ہے یا ایلیگیشن بھی آپ نے کرنی ہے کہ فلاں نے کیا تھا تو they have to be 4 witnesses, eye witnesses. اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اگر کسی نے برائی کی ہے تو اس کو چھپا دیا جائے. اور اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ نیک لوگ جن سے یہ برائیاں ہو جاتی ہیں خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو رسوا نہ کیا جائے سوسائٹی میں، بیکاز ون آف ایک انسیڈنٹ ہو گیا لیکن پرائمریلی دی پیپل آر پائس اور ان سے غلطی ہو گئی. تو اس غلطی کے بارے میں جب ایک شخص نے آ کے کسی کو ایکسپوز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موطا میں روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ تم نے اس شخص کی اس برائی پہ پردہ ڈالا ہوتا، کیونکہ وہ ہیبیچول تو نہیں ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی ہو گئی ہے تو اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو رسوا کریں، اس کو یو جسٹ ہائڈ دیٹ فالٹ بیکاز ہی از بیسکلی اے پائس پرسن. تو اس وجہ سے یہ کہا کہ والذین یرمون المحصنات، یعنی وہ لوگ کہ جو نیک لوگوں پر یہ تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 عینی گواہ نہیں لے کے آتے ہیں، 4 آئی وٹنسز، تو پھر ان کی پیٹھ پہ 80 کوڑے برسیں گے. اور جس سے خود یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے ایسے اس نوعیت کی تو اس کو پردہ ڈالا جائے. ہاں، اگر سوسائٹی میں وہ ایک بدچلن انسان کے طور پہ مشہور ہو جائے اور something which becomes a nuisance for the society، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو ون آف انسیڈنٹس کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا مزاج یہی ہے، اور جو گواہی کا معیار ہے وہ بھی اتنا سخت ہے کہ it would be seldom that you would find 4 eye witnesses to such a incident. تو یہ معیار یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ پردہ ڈالا جائے. تو دین کا مزاج یہ ہے کہ جب تک آپ
کسی کے خطرے کا باعث نہ بنے، کسی کے زیادتی کا باعث نہ بنے، اور آپ کے اندر اصلاح کی کیپیسٹی بھی ہے اور آپ خود ایک نیک شخص ہیں، نیک سے نیک آدمی سے بھی برائی ہو جاتی ہے، تو اس کو اس طرح سے پبلکلی رسوا نہ کیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ زنا کی آپ پہ تہمت لگ کے سوسائٹی میں عام ہو جائے، آپ کی پوری ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. یو مائٹ بی اے ویری گڈ پرسن، لیکن وہ ایک انسیڈنٹ اٹ ٹوٹلی ڈیمیجز یور ریپوٹیشن. تو اللہ تعالیٰ نہیں یہ چاہتے کہ ایسا ہو. تو یہ اس لحاظ سے یہ روایت بہت ہی شاندار روایت ہے. اور پھر دیکھیے جو اس میں بشارت ہے کہ آپ چھپائیں گے تو خدا آپ کی غلطیوں کو چھپائے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، آئے دن کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بشارت ہے کہ لوگوں کی کمزوریاں ہیں، ان کو پہ پردہ ڈالو، خدا آپ کی کمزوری میں پردہ ڈالیں گے. سو اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خواتین حضرات. یہ جو تیسرا سیگمنٹ ہے، یہ ہم اس میں کتاب مقدس یا بائبل سے ہم کچھ حصہ پڑھتے ہیں، اور یہ بائبل میں جو کتاب متی ہے، اس کو میتھیو، گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 3 سے 5 تک پڑھیں گے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے میں تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا. یعنی یہ اتنی عمدہ نصیحت ہے کہ ہمیں دوسروں کا، یعنی شہتیر کا کیا مطلب ہے؟ جو ایک بڑا تنکا، یعنی بڑی لکڑی ٹائپ ہوتی ہے، اور تنکا ہوتا ہے ویری اسمال، بالکل ایک جیسا جھاڑو کا تنکا ہوتا ہے. تو یہ کہ آپ دوسروں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عیب ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اپنا جو بڑا عیب ہے اس کو تشبیہ دی ہے شہتیر سے. یعنی جیسے بڑا چیز ہے جو آپ کی آنکھ میں ہے، لیکن دوسرے کی آنکھ میں بھی وہی چیز ہے، لیکن اٹس ویری اسمال. اوروں کی چھوٹے عیب آپ کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن اپنا بڑے سے بڑا عیب آپ کو نظر نہیں آتا. اور ان کو آپ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے اس چھوٹی غلطی کو آپ اوور کم کریں. تو حضرت مسیح وہی بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ بھائی اگر یہ کرنا ہے تو پہلے اپنے شیطیر کو یا اپنی بڑی برائی پہ تو قابو پاؤ. اوروں کو تم کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو پہلے دیکھو. اور اس سے یہ تعلیم دی ہمیں، اور یہ انبیاء کا عام طریقہ ہے کہ اپنے آپ پہ توجہ دیجیے. ڈونٹ وری اباؤٹ ادرس، لیٹ ادرس وری اباؤٹ دیم سیلوز. ہم وی آر آل سو اینکشیس کہ بھائی فلاں ٹھیک ہو جائے، سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، فلاں پولیٹیکل لیڈر کی یہ غلطی ہے. اٹس لائک آپ اپنی بڑاس نکال رہے ہیں. بھی آپ تو کسی پہ کوئی انفلوئنس کر ہی نہیں سکتے. جو بڑے بڑے فیصلے دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یو ہیو ویری لٹل سے ان دیم. ہاں بعض جگہ پہ ہوتی ہے انسان کی سے، وہاں ضرور آپ اپنی رائے دیں، لیکن آپ کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. آپ کا جو ایمفیسس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہے. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا رستہ. آلویز ہولڈ یور سیلف ٹو بی اکاؤنٹیبل in a very stringent manner, in a very stern manner. اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے بارے میں ڈیٹا پورا ہے. یعنی کسی اور کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے یا دوسرا آپ سے اگر زیادتی کرے گا اور اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کریں گے، تو you might end up in a precarious situation because you don't know the whole situation or the whole story. What you know is that ایک واقعہ ہو گیا اور اس سے آپ نے اتنی بڑی رائے قائم کر لی. تو یہ نہیں کرنا. یعنی سارا سٹریس اس چیز پہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور اپنی اگر آپ برائی دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی. تو اس پر یعنی توجہ دینی ہے. اور یہ 1 point ایجنڈا ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا، کہ ڈونٹ وری اباؤٹ ادرس، ڈونٹ فائنڈ فالٹس ان ادرس، وری اباؤٹ یور اون سیلف، پے اٹینشن ٹو یور اون فالٹس. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ میاں آپ سے سوال کریں گے. اور ان کی غلطیوں کے بارے میں تو شاید وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے انلیس کہ وہ آپ کے انفلوئنس میں لوگ ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اپنے بارے میں اگر بے پرواہ ہیں تو خدا و تعالیٰ اس کو تو پھر ظاہر چیک کریں گے، اور آپ کے ساتھ پھر مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اور انہوں نے مکالمہ ہو گیا تو پھر گئے ہم سب. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے اندر کے شخص کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھیں کہ نہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف مائی اون سیلف. اور اس کے کچھ ٹپس ہیں خواتین حضرات جو کام آ سکتے ہیں. ایک ٹپ تو یہ ہے کہ اپنی غلطی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے we must fix a time every day to review our life کہ بھئی ہم نے آج دن میں کیا غلطیاں کی ہیں، اور ان غلطیوں کے بارے میں ایک کمٹمنٹ کہ وہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے. ایون دو کہ وہ دوبارہ ہو جائیں گی، لیکن کمٹمنٹ ہم کرتے رہیں گے سنسیئرلی. ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اگر آپ کا عزم اسٹرانگ ہے تو مے بی یو ول بی ایبل ٹو کانکر دیم. بٹ
اصل چیز کوشش ہے. تو اللہ کے مذہب نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے میں اصل چیز کامیابی نہیں ہے, اصل چیز کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ کامیابی پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں آپ ایٹ ٹائمز یو ناٹ ایبل ٹو میٹ آل دوز کنڈیشنز, لیکن ٹو کیپ آن ٹرائنگ اینڈ کیپ آن ٹرائنگ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ٹو بی امپروو پرسن دین بفور, تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایک وقت روزانہ مقرر کریں. اینڈ پرہیپس دا بیسٹ ٹائم وڈ بی وین یو گو آف ٹو سلیپ ان دی ایٹ نائٹ. تو جسٹ ریویو یور ہول ڈے کہ میں نے آج یہ غلطی کی ہے, یہاں میں نے انڈر اسٹیٹمنٹ ہے, یہاں میری اوور اسٹیٹمنٹ ہے, یہاں میں غصہ کر گیا, یہاں میں نے فلاں سے زیادتی کر دی, یہاں میں نے بدتمیزی کر دی. تو وہ ہے ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آلویز تھنک کہ یہ جو غلطی کو کریکٹ کرنے کا جو معاملہ ہے اٹس اے لائف لانگ پروسیس. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کریکشن کر لی اور دوبارہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اٹس لائک اے کنٹینیوس پروسیس ان لائف. اس کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ویکیوم کرتے ہیں نا, صفائی کرتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کر کے رہ جاتے ہیں, نہیں, پیریوڈیکلی وی ہیو ٹو کلین آور ہاؤزز, آئی مین ٹوائس اے ویک اور تھرائس اے ویک, ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہمارا دل ہے نا, یہ بھی ایک گھر کی طرح ہے, اس میں بھی میل آ جاتا ہے, اس میں بھی ڈرٹ جمع ہو جاتی ہے. تو جیسے گھر کو آپ ہر وقت کنٹینیوسلی صاف کرتے ہیں, سم تھنگ دیٹ گوز آن, اٹ نیور اینڈ. جس دن آپ نے اینڈ کیا تو گھر تو غبار آپ کے گھر میں پھیل جائے گا. تو دل کا جو کمرہ ہے وہ بھی گرد سے آلودہ ہو جاتا ہے. اور دل کی گرد کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہم کرتے ہیں, وہ اندر میل پیدا کر دیتے ہیں, they go and accumulate there. تو ان کو بھی اسکرب کر کے, ان کو بھی ویکیوم کے ساتھ, ان کو بھی ڈسٹر کے ساتھ, you have to expunge them. تو دوسرا جو پرنسپل ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, پہلا کیا تھا؟ فکس اے ٹائم. دوسرا کیا ہے کہ کیپ اٹ ڈوئنگ ریگولرلی. ڈونٹ تھنک کہ دس از اے maybe a couple of days or couple of months job. No, this is a lifelong job, because as I said, the dirt is going to settle in and you have to clean that dirt continuously. تیسری چیز یہ ہے کہ never get disappointed if you're not being able to overcome your mistakes. اس لیے کہ انسان کی جو غلطی ہے نا, it's not like a push button کہ آپ نے ادھر فیصلہ کیا کہ میں نہیں کروں گا, کل you overcome that. نہیں, ہو سکتا ہے کل اس سے بھی زیادہ بڑی آپ غلطی کر بیٹھیں. اور عام طور سے ہوتا بھی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے نہیں ہو پاتا. اس لیے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیور لوز ہوپ ان یور سیلف, نیور گیو اپ آن یور سیلف. اور وہ جو ٹرائی اگین والی بات ہے, وہ آپ نے اسی کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اور دیکھیے اس کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو آپ کو ورغلاتا ہے, اس کا سب سے بڑا ویپن یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے. اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کا مطلب ہے someone who has lost hope. تو his greatest weapon is that he makes you lose hope in your own self. وہ آپ کے اندر ایک نا امیدی پیدا کرتا ہے کہ بھئی تم you are good for nothing. ابھی تم نے کمٹمنٹ کی تھی, غلط نہیں کرو گے, اور پھر تم نے اگلے انسٹنٹ وہ غلطی کر دی. تو اس لیے never give up on yourself. Just keep on trying. اگر وہ غلطی روز بھی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں, آپ نے you must not lose hope, because one day if you keep on doing it, خدا آپ کو ضرور ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, and you'll find کہ بھی you're able to overcome that. اور آخری چیز یہ ہے کہ seek continuous feedback from people around you. یعنی اول تو وہ they always, جو کلوز لوگ ہیں وہ ویسے ہی فیڈ بیک آپ کو دیتے رہتے ہیں, لیکن بعض وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں which go unnoticed, which we don't even realize کہ ہم کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا, آپ روٹین میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر آپ کے اسپاؤز ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے سبلنگز ہیں, تو اگر آپ نے وہ اعتماد کا تعلق ان کے ساتھ پیدا کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ پلیز let me know if I'm doing something wrong, اور یہ ہمیں سب کو بتانا چاہیے, we should give them this confidence کہ if you find that I'm doing something wrong and I'm not realizing it, مجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا, تو پلیز ذرا مجھے ریمائنڈ کروا دیجیے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ people will bring to your notice certain things جو ہو سکتا ہے آپ کے بھی نوٹس میں نہ ہو, بیکاز آپ کی وہ عادت بن چکی ہے. اور بری عادتیں بعض دفعہ آپ کے نوٹس پہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں, بعض دفعہ کوئی آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, you don't realize کہ وہ مذاق کتنا دوسرے کو لگ رہا ہے جا کے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ڈیوائز کر سکتے ہیں, لیکن جو بات حضرت مسیح نے کہی ہے تو ایکسٹراڈنری ہے, اور وہ اصل بات ہے کہ اپنے اوپر توجہ کیجیے, اپنی جو غلطیاں ہیں سارا زور اس کو ٹھیک کرنے میں لگائیے, دوسرے کے تنکے کو جو ہے اس کو نظر انداز کیجیے, اپنے شیطیر کو اس پہ فوکس کیجیے. تو خواتین حضرات, اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اس میں ہم ڈسکشن کریں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ جو Q&A والا سیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیٹ اپ میں کریں گے. سو آج ہم نے
मौजू पे डिस्कशन करनी है and it will be moderated by Mariam. So वो डिस्कशन क्या है, how can we become humble, यानी हमारे अपने अंदर आजिज़ी, how can we यानी become people who are down to earth and who are not arrogant. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. Our first participant is Shabana Ansari. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुदा की इस जमीन पे मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें जो है ना हम्बल होने के लिए खुदा के सामने ही हम्बल होने की जरूरत है, और उसका तरीका ये कि हम वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। यानी वो कहीं से भी आए, चाहे वो अपने मसलक से बाहर से आए, चाहे वो ऐसी जगह से आए जहां से हम उसको नहीं पसंद करते, लेकिन अगर हक हमारे सामने आए तो उसको हम कबूल करें। तो मैं समझती हूँ कि ये हम्बलनेस की पहली शर्त है जो हम खुदा के सामने करेंगे। और दूसरी चीज, जैसा कि खुदा चाहता है कि हम इंसानों के साथ खैर खा हों, उनके साथ अच्छा सलूक रखने वाले हों, तो इंसानों को हम हकीर ना जाने, ये चीज एक है। और दूसरी कि हमारी औकात है नहीं कि हम हम्बलनेस के अलावा और भी कुछ कर सकें, क्योंकि इतनी कमजोर मखलूक हैं हम कि आजी के अलावा कोई और चीज जेब देती नहीं है हमको। शुक्रिया बहुत अच्छी बात जी आपने हमें बताई कि यानी ये हमारी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर हम सच्चाई के मतलाशी हैं तो सबसे बड़ा सच यही है कि हम बहरहाल कमजोर लोग हैं, हम बड़े नहीं हैं, अल्लाह बड़ा है। बहुत शुक्रिया। Thank you. My 2 cents on this topic is, whenever we realize that we are still learning and there's a lot of room for improvement in each and every one of us, that I think realizing that helps keep you humble, because there's always something that's going to happen, and realizing that there's something that anybody can teach you. You can learn from someone who's like 10 years younger than you, 20 years younger than you, or someone who is much, much older than you and experienced. Those thoughts help you keep humble. Next, absolutely. So there is always someone who knows more than you, however much you've been knowing something. So that keeps you in check. It's not something which only you have. There are people who have these qualities that you might be having in a much more pronounced way. I'd like to encourage the remaining participants to also raise their hands, because I think we can all learn a lot from each other here on this topic. Aisha Naz, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा इस टॉपिक पे व्यू ये रहेगा कि जब हम लोग किसी से बात करते हैं अपने बिहेवियर पे कैसे हम लोग हम्बल हो पाए, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग जब अगर ऐसा भी हमारे जहन में आता है कि हमें कुछ एग्रेसिव वर्ड या ऐसा होना चाहिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम जिस मुकाम पे खड़े हैं बोलने के लिए उनको, तो वो भी हमें अल्लाह ताला ने दिया। अगर हम किसी अच्छे या मैं बहुत अच्छे प्लेस पे हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मतलब वेल ऑफ हूँ, तो और दूसरों से अगर मैं एरोगेंट होकर बात करती हूँ, तो मुझे ये पहले सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, वो मुझे अल्लाह ताला ने ही खड़ा किया है, और अगर मैं यहाँ हो सकती हूँ तो वो भी किसी दिन वहाँ हो सकता है, और मैं भी उनके प्लेस में जा सकती हूँ। तो दिस कैन कीप अस हम्बल ही नहीं, और ये भी है कि जब हम किसी से हम्बल होते हैं तो वी एक्सपेक्ट द सेम एंड और हमें वैसा मिलता भी है जब हम किसी से बहुत अच्छे से अच्छा बिहेवियर रखते हैं और अच्छा सोचते हैं दूसरे के लिए। तो मैंने भी देखा है कि लोग भी बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं सामने से, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई आयशा कि हमें असल में ये देखना है कि जब हम जिंदगी गुजारते हैं कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई आपको चीज अगर दी जाती है तो ये खुदा की दी हुई का ट्रस्ट है, यानी उसकी अमानत है, जिसमें हो सकता है आपका कोई कमाल ना हो और कल को वो छीन ली जा सकती है, और कल को जिन लोगों के पास वो चीज नहीं है उनको दी जा सकती है और आपसे वो चली जाएगी। तो इसको रियलाइज करना चाहिए कि अगर हम कुछ हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ खुदा का है, जो हमारी अपनी पर्सनल इसमें शायद कोई बहुत कमाल नहीं होगा। So thank you for this. Our next participant is Muhammad Faisal. Please go ahead. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आजिज़ी को
मेजर किया जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप उसके रिस्पॉन्ड में भी किस हद तक तवाज़े अख्तियार कर सकते हैं? कोई ऐसे टूल्स हैं जिससे हम मेजर कर सकें कि हम अपना आजिज़ी को किस लेवल पे खड़े हैं? तो मेजरमेंट है इसकी। तो दूसरा आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मुनासिब समझे तो वो जो आप पीपीटी डिस्प्ले करते हैं, तो आफ्टर लेक्चर अगर उसको आप ग्रुप पे शेयर करते हैं हमारे साथ, आते हैं बाद में रिमेम्बरिंग के लिए कुछ चीज आपको एक दो दफा रिमाइंड करना सकते हैं। तो जी, ये तो हर हफ्ते ऐसा हो जाता है कि एक दो दिन के बाद ये लेक्चर शेयर हो जाता है। आप एक आध दिन इंतजार करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि आजिज़ी आप मेजर कैसे करें, इसका तो कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। यानी हम ये नहीं जान सकते कि इतने परसेंट है, इतने परसेंट रह गई। ये एक एहसास है इस चीज का। लेकिन जो चीज आपको बहुत ज्यादा मदद देगी उस एहसास को अपने अंदर पैदा करने में, एक जो आप कह लीजिए कि एक टिप है, इट्स लाइक अ सजेशन, वो ये है कि अपनी बुराइयों पे निगाह और दूसरे की अच्छाइयों पे निगाह। जब आपको अपनी बुराइयों पे निगाह हर वक्त होगी तो आप महसूस करेंगे कि भाई जितना मर्जी मेरे अंदर कमाल है, देखिए मेरे अंदर फलां फलां कमियां मौजूद हैं, मेरे अंदर फलां फलां फ्लॉज हैं। तो ये आपको ना दे विल कट यू टू साइज, ये दे विल कीप यू हम्बल कि भाई अगर आप समझते हैं कि भाई फलां फलां में बहुत आप 30 मार खां हैं, तो हम में से हर एक जानता है कि कितनी गलतियां, कितने फ्लॉज हैं जो मेरे और मेरे रब को के दरमियान है, हो सकता है दुनिया को ना पता हो, लेकिन वो बहरहाल हैं एंड आई नो देम। तो अगर आपकी निगाह आप अपनी गलतियों पे और अपनी कमियों पे और अपनी जो मिस्टेक्स है उन पे रहेगी, तो ये खुद ह्यूमिलिटी आपके अंदर पैदा करेगी, आजिज़ी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ दूसरों की जो अच्छाइयां उनको देखें कि भाई मेरे अंदर ये कमी है। एक कमी तो ये ना कि मैं नेगेटिव आदतें मेरे अंदर मौजूद है, और एक कमी ये भी है कि कुछ पॉजिटिव आदतें होनी चाहिए थी जो इस वक्त नहीं है। तो वो मैं दूसरों को देखूं और अपने अंदर ये उन आदतों को पैदा करने की कोशिश करूं, और ये जान लूं कि देखिए मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो मतलब कोई परफेक्ट है, परफेक्शन मेरे अंदर नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर वो सलाहियतें हैं जो मेरे अंदर सिरे से ही नहीं है। तो ये पैमाना तो नहीं है, यानी जैसे आपने कहा ना कि वो कैसे मेजर की जा सकती है, लेकिन ये जरूर एक तरीका है कि जिसके नतीजे में आप अपनी आजिज़ी, आपकी तवज्जो अपनी आजिज़ी की तरफ रहती है। Thank you very much, Dr. Saleem. Our next participant is Shehzad Saleem. Please go ahead. Thank you. Dr. My father used to teach me how to be humble by taking me around, to people maids who used to live behind our house in servant quarters. Right. अगर कोई बीमार हो गई है तो उनकी तीमारदारी के लिए, फिर अगर हम उनके घर जाते थे तो वो भाग के बच्चों से कहते थे कोल्ड ड्रिंक ले आओ। मेरे फादर कहते थे नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, मैं तुम्हारे घर की बनी हुई चाय तुम्हारे कप में पीऊंगा। तो उस तरह से हम जाते थे और उनकी तीमारदारी करते थे। और वैसे भी महीने में, 2 महीने में, कभी हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में हम जाके जो हमारे मेड्स और सर्वेंट्स अगर पीछे क्वार्टर्स में या गरीब लोग रहते थे उनको जाके विजिट करते थे और उनके साथ जाके काफी देर बैठते थे। मेरे फादर इंसिस्ट करते थे कि नहीं, जिस कप में तुम पीते हो हम उसी कप में तुम्हारे साथ बैठ के पियेंगे और तुम्हारे घर की बनी हुई चीज पियेंगे, बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लेसन इन हम्बलनेस, नॉट दैट वी वर वेरी रिच और एनीथिंग, but still there are always people who are worse off than wherever you are placed. बिल्कुल नहीं, this is a wonderful suggestion नौशाद साहब के, यानी आप you witnessed the misery or maybe not, अगर आप misery ना भी कहें, decadent circumstances या people who are less fortunate, जिस तरह से वो रह रहे हैं, तो एक तो उनके साथ घुलना मिलना is in itself something, और दूसरा it also keeps you, it reminds you कि भाई I could have been in their place. It's not that I mean I deserve to be where I am. It's just God's choice कि उसने हमें वहां नहीं रखा और वहां रख दिया। तो this is a brilliant way, a beautiful way to keep reminded of the fact कि हाँ, there is someone who is distributing these things from above, and therefore it's little of our own. I mean हमारा अपना कमाल इसमें काफी कम है, और we have to be grateful and not arrogant. Thank you very much. Thank you very much.
Our next participant is Dr. Muhammad Bardbar Khan. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ شہزاد صاحب, بڑا اچھا آپ نے آج ڈسکس کیا اس کا, حضرت مسیح کا بھی اور ایک حدیث بھی. اس میں تھوڑا سا, ایک تو میرا اپنا اوپینین ہے جو آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, وہ ہم ہیوملٹی کے بارے میں, اور تھوڑا سا شاید سوال بھی ہے اسی میں سے. اس میں میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ جیسے ہیوملٹی کی بات ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو اور اس کی گریٹنس کا ہمیں اندازہ ہو, اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو, اور جس طرح ایک شروع میں ایک کولیگ نے بھی بات کی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہیوملٹی کا تو وہیں سے ہی آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبد کے طور پہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس کے بعد تھوڑا سا میں اس بات سے آگے بڑھوں گا اور یہ کہوں گا کہ اگر ہیوملٹی میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا جو اظہار ہے یہ انسان میں ایک ہوتی ہے, اور دوسرا اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وی آر نتھنگ, وی نو نتھنگ, کہ اگر اس چیز میں دیکھا جائے کہ ہم تو اپنے آپ کی مطلب ہمیں کوئی بیماری ہو جائے یا ہمارے ساتھ کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو ہم نہیں دور کر سکتے, وگرنہ یہ کہ کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہوں جو ہمیں ہیلپ کریں اس چیز کو دور کرنے میں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ میرا اپنا اندازہ یہ کہ سیلف لرننگ کا ایک جو جذبہ ہے یا سیلف امپرومنٹ کا جذبہ ہے, جس میں ہم ایک یہ کرٹیکلی انالائز کرتے رہیں اپنے آپ کو بھی اور سراؤنڈنگس کو بھی, کہ اس میں کہ ہمارے میں جو, میرا اپنا خیال ہے کہ اچھائیوں پہ بھی غور کرنا چاہیے اپنی, کہ میرے میں کیا اچھائیاں ہیں اور میرے میں کیا برائیاں, اور دوسرے میں کیا اچھائیاں کیا برائیاں ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیلنسڈ ویو رہے گا ہمیں, کہ ہم, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنی برائیوں پہ غور کریں, دوسروں کی اچھائیں غور کریں, تو شاید امبیلنس پیدا ہو جائے, اور ایک شاید اٹ مائٹ گیو رائز ٹو سم کمپلیکس, ان سم سارٹ آف اے کمپلیکس انفیریورٹی اور سم سارٹ آف ادر کمپلیکس. اس میں ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, بیلنسڈ ہونا چاہیے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنسڈ ویو رکھنا چاہیے, ایک اپنے بارے میں بھی ہمیں ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیلفی ٹاور پہ کوئی ہزاروں سال پہلے کسی نے لکھا ہوتا, نو تھائی سیلف. ایک چیز انسان اپنے بارے میں سمجھ جائے وہ یہ ہے کہ نو تھائی سیلف, نو یور اسٹرینتھس, نو یور ویکنیسز, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے, خامیوں پہ غور بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہماری جو امپرومنٹ ہے, ہماری ایک جو لرننگ ہے, ہماری گروتھ ہے زندگی میں, وہ اپنی خامیوں کو اوور کم کر کے کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اچھائیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے, ٹو ہیو اے بیلنسڈ ویو, ناٹ ٹو بی ان سم سارٹ آف یو نو inferior thought about ourselves. اور اس کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی ان کی اچھائیوں کا بھی اور خامیوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے, کہ اس میں یہ کہ ان کو ہم خامیوں کو بھی دور کرنے میں ہم شاید ان کی کوئی ہیلپ کر سکیں, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس میں ہم کسی کی اگر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں یا وہ کوشش کر رہا ہے اپنے آپ میں امپروو کرنے کی. تو اب یہ میرا تھوڑا سا ایک اوپینین تھا, اور شاید اس میں کوشچن بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں یہاں اسٹریس اس لیے دیا گیا کہ اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں. اب یہاں آپ اصل میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ آپ کے اندر, ہمارے اندر تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ ہیوملٹی ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی وی آر تھوڑا سا آف ٹریک ہوئے ہیں. تو یہ ٹو کریٹ ہیوملٹی کے لیے یہ بات ہو رہا ہے. ادروائز ظاہر ہے کہ ونس یو آر آن دا رائٹ ٹریک تو ایک بیلنسڈ اپروچ ہی ہونی چاہیے, کہ اپنی خامیاں خوبیاں اور دوسرے کی بھی خامیاں خوبیاں, جس کو آپ SWOT انالیسس کہتے ہیں, وہ سب ہونی چاہیے. لیکن بیکاز وی ور اسپیکنگ مور آف دا فیکٹ کہ ہم اپنے اندر کیسے مطلب اف یو آر آف ٹریک, ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے, کم پائی جا رہی ہے, ہم واٹ کین وی ڈو ٹو میک اس ریئلائز کہ بھائی وی آر, مطلب اٹس ناٹ دیٹ ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں, which checks actually our arrogance and our instinct of dominating others. ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے جو ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے فالس ہیوملٹی, جسے ہم کہتے ہیں نا فالس ہیوملٹی. تو اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ فالس ہیوملٹی جو ہوتی ہے اٹس اے ویری سٹل فارم آف ایروگنس ایکچولی. یعنی اگر آپ اپنے اندر جھوٹ موٹ کی ہیوملٹی کو پیدا کر رہے ہیں, جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تعریف کرتا ہے اور کوئی کوالٹی آپ کے اندر ہے, تو اب آپ یہ کہنے ہی نہیں, تو میرے اندر نہیں ہے, یا تو آپ کی نظروں کا کمال ہے, اور یہ تو بس آپ نے فرما دیا تو میں نے مان لیا.
नहीं, आप के अंदर वाकई कोई क्वालिटी अगर है तो खुदा की तरफ से अगर वो दी गई है, तो कोई आदमी अगर उसकी तारीफ करता है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसे कहिए कि आप मेरी दुआ कीजिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कोई खिदमत के जरिए से कर ली है। तो ये जो है ना कि अपने अंदर की अच्छाई को जानने के बावजूद उसकी निगेशन करना, ये इसको हम कहते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी। तो फॉल्स ह्यूमिलिटी से बचना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के अंदर ये चीज पैदा करती है कि वो दूसरों को तासुर दे कि नहीं अब आप थोड़ी सी और मेरी तारीफ कीजिए। सो आई थिंक ये एक सटल चीज है जिसको बहुत सारे हमारे स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया। इमाम गजाली ने इसे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर बाज़ दफा अगर ह्यूमिलिटी का कीड़ा घुस जाए तो वो फिर आपको दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाता है। Thank you very much, Dr. Saleem. We have 2 more participants and 4 more minutes. I would like to keep the participants with their points very concise. Niyaz Fahad, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी इसमें राय इस तरह से है कि हम इस जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है, जो सुना, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। वो एक पहलू ऐसा हुआ कि हम खुद को जैसे हम्बल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अपने से जो निचला तबका हो या जो हमसे कमजोर हो माली हालत में, उसके साथ अगर हम अच्छा रवैया करें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू इस तरह से है कि अक्सर मैंने मतलब जमीनी सतह पे देखा कि एक अफसर बहुत हम्बल होता है और कभी उसका सबऑर्डिनेट बहुत एरोगेंट होता है। कभी हेल्प करने वाला बहुत ही हम्बल होता है, तो मैं सब्जी लेने जाऊं तो मेरे साथ जो सब्जी देने वाला वो एरोगेंट होता है। तो बाज़ वक्त मुझे ऐसा देखना चाहिए कि उसकी नफ्सियाती पोजीशन उस वक्त क्या है। क्या वो बाहर गर्मी में तपता रहा है, उसके बाद थोड़ा सा एरोगेंट हो गया। अगर मैं उसका रद्द अमल ना करूं उस वक्त, तो उसकी रिएक्शन ना करूं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए खुद को हम्बल करने का ये एक तरीका है। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाज़ दफा उलट हो जाता है। उसमें हमें तज्जिया करते रहना चाहिए कि वो असल में पीछे उसके मुहर्रिक क्या है और उसका पस मंजर क्या है। Thank you. Our next participant is Mohammed Saleem Wani. Please go ahead. अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। ऑलमोस्ट तो सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया है, बट मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ कि जैसे कई लोगों ने यहाँ पे बता दिया, सही ये भी है कि हम जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, तो वहां से हमारी हम्बलनेस शुरू होती है। बट कई बार इसका हमारा अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जैसे हम में कुछ इल्म आने के बाद, अल्लाह के पास जाने के बाद हमें कुछ ऐसा लगता है कि जो बाकी लोग हैं शायद मैं उनसे ज्यादा ऊपर हूँ। तो वो एक चीज जानने के लिए मुझे लगता है कि जब तक हम जो हमारे बुजुर्ग है या उलमा है उनकी जिंदगी के बारे में नहीं खोजने की कोशिश करेंगे, चाहे हम गूगल करें या किताबें पढ़ें, तो हमें बाद में ये लगेगा कि वो कहाँ पे है और हम कहाँ हैं। जब तक हम अपनी नजरों में सिर्फ अपने आप को देखते रहेंगे, तब तक हम में वो हम्बलनेस नहीं आएगी, एरोगेंसी उल्टा होगी, इवन अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं। प्लस दूसरी चीज बहुत जरूरी है कि जो लोगों के बारे में जजमेंटल होना, जैसे अभी हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि पहले लेट अस पुट आवरसेल्फ इन देयर शूज और देखें कि अगर उनका ऐसा रद्द-ए-अमल है तो क्यों है, तभी हम शायद जाके मतलब ये समझ सके कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। उनका जो ये वहां जो भी कोई उनका रिएक्शन है ये किस लिए है। प्लस कई बार तो एरोगेंस पैसे की वजह से भी आता है। जब तक हम ये ना समझें कि अगर मुझे ये समझ ले कि मेहनत मैं करता हूँ इसलिए मैं कमाता हूँ, तो मजदूरों के पास ज्यादा पैसा होता है बनस्बत के और लोगों के पास जिनके पास अभी है। तो ये जब समझना बहुत जरूरी है कि जो भी अल्लाह देता है, जो भी हमारे पास है, बस अल्लाह की देन है, हमारा अपना कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर हम सोशल वर्क में थोड़ा जाए, क्योंकि उससे हमें ये मौका मिलता है कि डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं हम उनसे मिलते हैं, और फिर हमें ये बाद में वहां पे एहसास होता है कि हमें अल्लाह से कितना कुछ शुक्र करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें बस, बाकी तो बाकियों ने बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम वानी साहब, आपने बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं। Thank you very much, everyone, for the great discussion. Very insightful. I know there are some people who want to pass on some more comments, but unfortunately we're out of time. So we're going to shift over to the next session, and inshallah in the upcoming Islamic Studies
Islamically circle sessions. If you could still join and pass around this comment, we could all learn from it. So until the next, we'll see in 10 minutes for the Ask Dr. Saleem live Q&A.